जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Where our country accepted the constitution drafted by the committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar, and ये वही constitution है जिसको हम हिंदी में संविधान कहते हैं। उस संविधान के वजह से ही आज हम इतने different religion से, different cultures से, इतनी different languages जो हम बोलते हैं, हम सब आज एक छत के नीचे रहते हैं। आज इस देश में जब मैं रहता हूँ, मेरे साथ आप लोग रहते हैं, और मैं 100% ये कह सकता हूँ कि आप सबको भी मेरी तरह फक्र होता होगा कि हम इतनी डाइवर्स जगह से आते हुए भी एक साथ मिल के रह पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। तो पिछले कुछ समय से हमारे देश में ये डाइवर्सिटी कम होती जा रही है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन आज जब ये फ्लैग होइस्टिंग हुई हीरा ग्रुप में, तो हम ये प्लेज हमें लेना चाहिए कि हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को मिला, जिसका मोटो था यूनिटी, जिसका मोटो था हमें एक साथ हमेशा रखना, इसको हम हमेशा कायम रखेंगे। इक्वालिटी को हम हमेशा मेंटेन करेंगे और हम हमेशा जो नीडी है उसको हेल्प करते रहेंगे, जैसा कि हीरा ग्रुप हमेशा करता हुआ आया है। आज अब इस हॉल में हमारा नेक्स्ट सेरेमनी है फेलिसिटेशन सेरेमनी। सो हियर we would like to felicitate Mr. Ismail Sheikh, Director of Hira Group, with a bouquet. Assalamu alaikum. Good morning everybody. आज देश भर में रिपब्लिक डे यौम जमहूरियत 60 पर 9वां दिवस मनाया जा रहा है। आज उसी की खुशी में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हमेशा जैसे करती आई है, उसी तरीके से आज भी हम लोग जमा हुए हैं। हकीकत में हम लोग एक इंडियन होने के नाते, चाहे हमारा ज़ात चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ज़ात के एतबार से कोई भी हो, लेकिन हम सब एक इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ये होने के नाते हम बहुत फ़ख्र महसूस करना चाहिए, क्योंकि हम बाहर मुल्कों में जाते हैं, देखते हैं, चाहे एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक एनआरआई होने के नाते आप कितने भी साल वहाँ ज़िंदगी गुजारो, ये ग़ुलामी की तरह की आपकी ज़िंदगी वहाँ पे होती है। आपको ये आज़ादी, ये फ्रीडम वहाँ पे आपको नहीं मिलता है। जबकि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में हमको जो फ्रीडम मिला है, जो आज़ादी हमको मिली है,
وہ آپ کو کسی دیش میں نہیں ملے گی۔ لگ بھگ 1947 کے اندر جب یہ دیش آزاد ہوا، 1930 سے ایک تحریک چلائی گئی کہ یہ جب انگریزوں کے ہاتھ میں یہ دیش تھا، انگریز اس پر راج کر رہے تھے، تو اس میں کئی ہمارے بڑے جیسے کہ گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور ابوالکلام آزاد، کئی علماء اکرام، کئی لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے۔ تو آپ تو جانتے ہیں کہ 1947 میں 1947 میں برٹشر مجبور ہو کر ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد ہندوستان تو آزاد ہو گیا، لیکن ہندوستان میں ایک قانون، ایک سسٹم نہیں تھا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک باڈی تو تھی، ایک جسم تو تھا، اس کے اندر ایک روح موجود نہیں تھی، اس کے اندر ایک آتما موجود نہیں تھا۔ اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، ایک کمیٹی بنایا گیا۔ اس کمیٹی میں کو جو ذمہ دار ٹھہرایا گیا وہ تھے ڈاکٹر امبیڈکر۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو کمیٹی کا ذمہ دار بنایا گیا، اور اس کمیٹی کے اندر جواہر لال نہرو بھی تھے اور ابوالکلام آزاد بھی تھے، سردار ولبھ بھائی پٹیل بھی تھے، اور یہ لوگ تقریباً 3 سال محنت کیے یہ اس اصلاح کو، اس کانسٹیٹیوشن کو ہندوستان میں لاگو کرنے کے لیے۔ لگ بھگ 3 سال محنت کرنے کے بعد ہندوستان کا ایک بالکل ایک ایک قانون پاس ہوا، اور اس کو 1950 کے اندر اس کو لاگو کیا گیا۔ آج وہ وہی دن تھا، جنوری 26 تھا، اسی دن اس چیز کو، ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو لاگو کیا گیا، اور اس دن سے یوم جمہوریت کے نام سے، ریپبلک ڈے کے نام سے ہم لوگ اس خوشیوں کو مناتے ہیں۔ منانا بھی چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کے غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، ایسی غلامی سے ہمارے بڑوں نے اپنے جانوں کو، مالوں کو قربانی کر کے، کئی علماء ہمارے سہارنپور کے اندر اس معاملے میں، کالے پانی کے معاملے میں، کئی مسائل کے اندر جو ہے محنتیں کر کے، کئی لوگ اس میں ساری ذات پات کے لوگ مل کے الحمدللہ ہندوستان کو آزاد کیا، اور اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشن بنا ہمارا، اور ایک لا بنا ایک ہندوستان کے اندر کہ ہر آدمی اپنی مذہب پہ زندگی، چاہے مسلم ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کرسچین ہے، چاہے زین ہے، چاہے بدھسٹ ہے، وہ اپنی مذہب پہ چلتا ہوا ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن پہ بھی وہ چل سکتا ہے۔ اور ہمارے لا کے اندر، ہمارے سمویدھان کے اندر ہر ایک کے لیے ایک حق رکھا گیا ہے، ہر ایک کے لیے ایک قسم کا جرم لکھا گیا ہے، ہر ایک چاہے وہ کالا ہو چاہے گورا ہو، سب کے لیے ایک قسم کا قانون اس کے اندر بنایا گیا۔ اور اسی قانون کی جو جس دن پیدائش ہوئی ہندوستان کی، وہ ہے جنوری 26، جو یوم جمہوریت کے نام سے آج ہم جانتے ہیں۔ آج تقریباً 70 سال سے زائد، 60 پر 9واں قانون بن کر تو 60 پر 9واں سال کا ہم لوگ جو ہے آج ریپبلک ڈے منا رہے ہیں، اور ہمیں آزادی کے تو 71 سال پورے ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی سسٹم کے اندر کچھ کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے، کچھ تبدیلی ہمیں محسوس ہوتی ہے، آج بھی کہ ہمارے اندر ایک بدلاؤ نہیں ہے، ہمارے اندر آج بھی کچھ چینجز نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نیتا کر دے گا، فلاں کر دے گا، یہ کر دے گا، کہ کیوں نہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود، ہم سب مل کر یہ ہندوستان کو بنائیں گے، ہندوستان کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ نیت ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ آج ورلڈ کے اندر دیکھیے، پاکی کے معاملے میں، کلیننگ کے معاملے میں ہندوستان 144 نمبر کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ اسلام نے بھی یہ کہا طہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان کہا ہے۔ آج ہمارے حالات جو گندگی کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ یہ مسلمانوں کا ایریا ہے، فلاں جگہ دیکھیے کہ کچرا کوکٹ جاتے جاتے ہم روڈوں پہ پھینک دیتے ہیں،
وہی چیز آپ باہر ملکوں میں دیکھیے، دبئی کے اندر دیکھیے یا دوسرے ملکوں میں آپ دیکھیے کہ صفائی کا انتظام کیسے ہوتا ہے. آدمی ایک پیپر کار میں سے پھینکنے کے لیے 100 مرتبہ سوچتا ہے، اس لیے کہ اس کو 500 درہم کا فائن بھرنا پڑتا ہے اگر ایک پیپر پھینکتا ہے باہر اٹھا کر. تو آج وہ پاکی کہ اگر ہم سب چاہیں کہ ہندوستان کو بنانا چاہتے ہیں، اگر ایک اچھے ہندوستان کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ایک اچھے بھارت کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر ایک اچھے بھارت کو بنانا ہے. ہمارے بڑوں نے تو کانسٹیٹیوشن بنا کے چلے گئے، وہ تو اپنی ذمہ داری نبھا دیے. اس کی حفاظت، اس کو آگے بڑھنے کے اندر، اس کے ڈیولپمنٹ کے اندر ہر ناگرک کو، ایوری انڈین کو سب مل کر جو ہے ہاتھ ملانا ہوگا اور مل کر کے کام کرنا ہوگا. تبھی ہم ایک اچھے بھارت کو ہم دیکھ سکتے ہیں. آج ضروری اس بات کی ہے کہ یہ ہمارے اندر جب تک بدلاؤ نہیں آئے گا، ہمارے اندر جب تک ایک بدلاؤ نہیں آئے گا، ہم ایک اچھے بھارت کو نہیں دیکھ سکیں گے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج ہم جو ہے ایک اچھے بھارت کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے قانون کو بھی فالو کرنا ہوگا. جو بھی انڈین کانسٹیٹیوشن نے ہمیں جو قانون بنایا ہے وہ قانون کو بھی ہم فالو کرنا ہوگا. کہ بعض دفعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ارے فلاں پولیس پکڑ لیا، کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم سیٹ بیلٹ ڈال لیے، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ہیلمٹ ڈال لیے. اگر یہ چیزیں اگر ہمارے اندر تبدیلیاں نہیں آئے کہ قانون کس لیے بنتا ہے؟ قانون ہمارے لیے تو بنتا ہے، ہم ناگرکوں کے لیے تو بنتا ہے. اگر وہ قانون اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو بتائیں کہ پھر کون فالو کرے گا؟ تو جو بھی قانون ہندوستان نے، بھارت نے ہم کو دیا ہے، اس قانون میں ہمارے ہی فائدے ہیں. ان قانون پر چلیں گے، ان قانون پر ہم عمل کریں گے اور یہ ایک اچھے بھارت کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے. دیکھیے ہمارے لیے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں ایک آزادی دیا ہے کہ ہم ہمارے دھرم پر رہتے ہوئے، ہمارے مسلک پر رہتے ہوئے پھر ہم ہندوستان کی عزت کریں گے، ہم ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو بھی ہم فالو کریں گے. یہ ہمارا سنویدھان ہم کو کہتا ہے. ایسے ہمارے اسلام پر ہم عمل کرتے ہوئے ہم ہندوستان کی جو ہے کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں گے. تو جبھی ہمیں ایک اچھا بھارت اور جو خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا ہم دیکھ سکتے ہیں. اور عورتوں کی سیکیورٹی کے معاملے میں بھی ایک کمی محسوس کی جا رہی ہے. عورتوں کے ریزرویشن کے تعلق کے معاملے میں، ان کے حقوق کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزوں کی کمی محسوس کی جا رہی ہے. اسی لیے ہیرا گروپ آف کمپنیز کی CEO ڈاکٹر نویرا شیخ نے ایک پارٹی بھی انہوں نے ایجاد کیا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر ایسے قوانین کو لایا جائے کہ عورتوں کے سسٹم کے اندر ایسے بل کو پاس کیا جائے. اس کی وجہ سے آج عورت ہر جگہ پہ انسیکیور محسوس کرتی ہے. آفس کے اندر ہو، چاہے باہر ہو، راستے میں ہو، کبھی بھی ڈرتی رہتی ہے. ایسے قانون کو ہم ہندوستان کے اندر لائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا بھارت ہم دیکھ سکتے ہیں. کہ جیسا گاندھی جی نے کہا تھا کہ جس دن ایک عورت اکیلی آدھی رات میں چل کر اپنے گھر چلے جاتی ہے کسی آفس سے، کسی بازار سے، تو اس دن ہمارا اصلی سواتنتر آیا ہے، اس دن ہمارا اصلی ریپبلک ڈے آیا ہے. تو آج اس چیز کے سسٹم کے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں. تو بہرحال کہ ہم ہندوستانی ہونے کے ناطے، ہم ایک انڈین ہونے کے ناطے ہم جو ہے گرو کرنا چاہیے اور اسے خوشیاں منانا چاہیے. اس لیے کہ آپ باہر ملک میں دیکھتے ہیں، دبئی وغیرہ میں دیکھتے ہیں تو اتنا وہ لوگ اپنے انڈیپنڈنس کو خوشیاں مناتے ہیں. 2 دن پہلے سے لیو انہیں مل جاتا ہے اور رات دن اتنا خوشیوں سے وہ لوگ مناتے ہیں کہ ان کی آزادی کو. تو لہذا ہم بھی جو ہے یہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ انگریز کے ہاتھوں میں ہم غلام تھے، کئی پریشانیاں اٹھانا پڑا، کئی مسائل اٹھانا پڑا. اس کے بعد ایک خوشنما بھارت جو ہے ہمارے ہاتھ میں آیا. تو یہ بھارت کی ہر ایک کی ناگرک کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کی کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں اور ان قوانین کو فالو کریں. تبھی ہم سب مل کر میک ان انڈیا بنا سکتے ہیں، ایک اچھے بھارت کو بنا سکتے ہیں. جے ہند، جے بھارت. یوم جمہوریت کا ڈے منایا گیا. اس کے اندر ہماری تمام حیدرآباد کی لوکل برانچز کے سارے اسٹاف اور
مینیجرس اور ایگزیکٹوس یہ سارے لوگ جو ہے اس کے اندر شرکت کیے، اور بہت خوشی ہے کہ آج ہمارے لیے ہندوستان میں آج دیش بھر میں ریپبلک ڈے منایا جا رہا ہے۔ منانا چاہیے کہ ایک اچھا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس طریقے سے آج ہندوستان میں منایا جا رہا ہے، اور اسی خوشی کو ہم سب مل کر بانٹنے کے لیے اور آج ہم سب یہاں پہ جمع ہیں۔ اور آج سے میرا گروپ آف پولیس کے سینٹرل آفس میں فلیگ کا بھی جو ہے اناگوریشن ہوا، اور اس کے بعد جو ہے کئی لوگوں کو آج کمپنی کی طرف سے آنے والے لوگوں کو گفٹس وغیرہ بھی دیں گے آج اس میں خوشی ہوئی، اور واقعی آج ہمارے ہم سب کے لیے خوشی وہی جیسے میں نے ابھی اس کے پہلے بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں کرے گا، فلاں نیتا کرے گا، وہ کرے گا، وہ آئے گا۔ یہ ہم کہ ہر ایوری ناگرک کی ایوری انڈین کا فریضہ ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ میرا بھارت ہے، یہ میرا دیش ہے، یہ دیش کے لیے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اگر ہر کوئی ایسے قدم اٹھائے گا کہ ہر اچھا کام کے اندر، چاہے میں نے کہا کہ صفائی کے معاملے میں ہندوستان میں 44 نمبر کے اندر ہے، تو کیوں نہ ہم 44 کو ہٹا کے 1 نمبر پر لا سکتے ہیں۔ ہر کوئی عزم لے لے، ہر ناگرک کی عزم لے لے کہے کہ بھائی میں آج کے دن سے کوئی پیپر، کوئی کاغذ میں روڈ پہ نہیں پھینکوں گا، کوئی کچرا میں روڈ پہ نہیں ڈالوں گا۔ تو اگر ہر کوئی جب بھی وہ کچرے کے ڈبے میں ہی میں ڈالوں گا، میں روڈ پہ یہاں تک تھوکنے تک بھی جو ہے میں یہ کروں گا۔ آج یہ سسٹم اگر لوگوں کے اندر کچھ بدلاؤ آ جائے گا تو ایک اچھا بھارت ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صفائی کے معاملے میں میں نے کہا اسی طریقے سے ہر قانون، ہر چیز جو ہندوستان نے ہم نے بنایا، یہ ہم سب کی سیفٹی کے لیے بنایا ہے۔ اگر سارے لوگ اگر اس کو فالو کریں گے، اگر سب لوگ یہ میرے لیے قانون ہے، اگر سارے لوگ اس کو عمل کریں گے، ایک اچھا بھارت بن سکتا ہے۔ Up next we have a sweet distribution ceremony. Our dignitaries will distribute the sweets directly. So I request all the employees as well as all those who are present here to come one by one and take the sweets.
اس موقع پر آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ آپ دیش کی عوام کو، دیش کی جنتا کو اس جمہوریہ تقریب کے موقع پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جمہوریت کے موقع پہ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ایوری انڈین ہونے کے ناطے وہ ایک فخر محسوس کرے، ایک گرو محسوس کرے، اس لیے کہ میں نے انٹرنیشنل دنیا کو دیکھا ہے کہ وہاں پہ آدمی 50 سال 20 سال 30 سال زندگی گزار دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو ایک غلام کی نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے، ایک دن کا ویزا ختم ہو گیا تو اس کو فائرنگ ہوتا ہے، تو کئی چیزیں ہمیں بتا نہیں سکتا، تو لہٰذا ایک ہندوستان کے اندر جو آزادی، جو آسانیاں جو ہمیں ملی ہے وہ کہیں نہیں ملی ہوتی، اور اس لیے ہم خوش ہونا چاہیے کہ ہندوستانی ہونے کے ناطے، انڈین ہونے کے ناطے، اور ایوری انڈین یہی سوچنا چاہیے کہ یہ بھارت میرا ہے، یہ دیش میرا ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ جس زمین پر تم رہتے ہو اس مٹی سے محبت کرو اور اس مٹی کی وفاداری کرو، یہی ہمارا دیش سکھاتا ہے۔ اسی چیز کو ہمارے بڑوں نے اس کی آزادی کے اندر کئی محنتیں کی، کئی قربانیاں کی، کئی لوگ جان دیے اور کئی محنتیں کریں، تو آج یہی چیز آج الحمدللہ مسلمان میں اٹھا رہے ہیں۔ تو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آج یہ سمجھے کہ یہ بھارت میرا ہے، ہندوستان میرا ہے، تو اس کی ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری بھی میری ہے، اگر ہر ناگرک اگر اس طریقے سے سوچیں تو ایک اچھا بھارت بن سکتا ہے، اور اس کے قوانین کو اگر ہر کوئی فالو کرنے کی کوشش کریں گے، یہ قانون کو اس کے لیے ہے، قانون کو فلاح کے لیے ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، جب پولیس دیکھیں گا تو قانون کو اپنا ہوا نہیں تو نہیں ہے۔ جب یہ قانون کوئی لاگو کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے عوام کے فائدے کے لیے قانون کو لاگو کرتے ہیں، تو میں اپیل کروں گا کہ سارے لوگوں کو کہ ہندوستان کے قوانین کو فالو کریں، اور اس میں ہماری بھلائی ہے، اور دیش کی ڈیولپمنٹ کے اندر ایک دوسرے ہاتھ ملا کر، اس میں جب دیش کی ڈیولپمنٹ کا معاملہ آتا ہے تو یہ ذات وہ ذات نہ دیکھیں، سب ہاتھ ملائیں، ملا کر کے اس دیش کو میک ان انڈیا کو ایک ڈیولپمنٹ کی شکل میں لے جانے کی کوشش کریں۔ سر جو ہے ہمارا سنویدھان کہتا ہے سب ایک ساتھ رہیں گے، ہندو مسلم سب عیسائی آپس میں سب بھائی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں آئے دن جو ہے مختلف شہروں میں واقعات آتے ہیں، پیش آتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے بچوں کی بسوں پہ جو ہے اسکول کے بچے جا رہے تھے، ان کو جو ہے فائرنگ ہوئی، پتھر پہ گئے، اور اسی طرح دوسری گھٹنائیں جو ہے روزانہ آئے دن ہوتی رہتی ہیں، جبکہ ہمارا سنویدھان سب کو برابر کا حق دیتا ہے، اور ہمارا سنویدھان بہت صاف ستھرا ہے، اور میرے خیال سے جیسا آپ نے کہا کہ جو ہے ہندوستان سے محبت کرنا یا اپنے ملک سے محبت کرنا اسلام کا ایک جز ہے، میرے خیال تمام دھرموں میں ایسا ہوگا کہ ہر وطن کو، ہر وطن والا اپنے جو ہے وطن سے محبت کرے، اس کا جز ہوگا، لیکن تمام جو چیزیں گھٹنائیں پیش آتی ہیں اس کا کیا کارن ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ان کے پاس علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی، اس لیے یا نہیں تو دیکھیے ہر کمیونٹی کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ برے لوگ ہوتے ہیں ہر کمیونٹی کے اندر، وہ کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے ساری انپٹ کا نام بدنام ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ چیز جو ہے علم آدمی سیکھتا ہے، علم کے بنا پر آدمی جو ہے آ سکتی ہے کہ ایک سوچنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو انسان کے عزت کرنے لگے، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، ایک تو انسان ہے، تو انسان کی عزت کرنا ہمیں سکھاتا ہے، انسان کی یہاں تک کہ پڑوس ہمارا ہندو بھی ہو تو اس کے پڑوس تک ہم اس کے حقوق ادا کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بھی چیزیں چلتے ہیں، یہ کچھ لوگ شدت پسند لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ ملک کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ملک کی جمہوریت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور لوگوں کے اندر بدلاؤ آنا چاہیے، یہ بھارت کو بنانے کے اندر سب مل کر کام کرنا چاہیے۔ آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہے جلد ہی جو ہے عالمیہ مہیلا قانون پارٹی جو لانچ ہوئی ہے، اس کے توسط سے اور اس کے ذریعے سے دیش کی مہیلاؤں اور دیش کی خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہم
یہی بھروسہ MUP کے ذریعے سے دلانا چاہیں گے اور ہمارے میڈم ڈاکٹر نورا شیخہ CEO بھی یہی بھروسہ دلا رہے ہیں کہ MUP کو اصل میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میڈم تقریباً 20 سال سے سوشل ورک کر رہی تھے لوگوں کے اندر، کہیں نہ کہیں سسٹم کے اندر کمی محسوس کرتے تھے، کہیں مسائل آتے تھے لوگوں کے تعلق سے، پورے طور سے جو ہے وہ سسٹم کا حل نہیں ہوتا تھا۔ تو میڈم نے سوچا کہ اب چلو ہم ہی ایڈمنسٹریشن میں جائیں گے، جانے کی کوشش کریں گے اور مہیلاؤں کو سرکشا کے معاملے میں، شکشا کے معاملے میں ہم ایک اچھے بلس پاس کریں گے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے۔ اسی کوشش میں میڈم ابھی بنگلور کے اندر بھی کنڈکٹ کر رہی ہے اپنی MUP پارٹی کو، اس کے اندر کوشش چالو ہے۔ اب دیکھیں گے کہ لوگ کیا فیصلہ دیتے ہیں، کیا ہے دیکھنا پڑے گا۔ اگر لوگ ہمارے پر بھروسہ کرتے ہیں کہ MUP آ جاتی ہے کرناٹک کے اندر، تو انشاءاللہ ہم ہندوستان کو ایک نمونہ بتائیں گے کہ پارٹی کس طریقے سے کام کرتی ہے اور کیسے ڈیولپمنٹ لوگوں کے لیے کر سکتی ہے، کیسے بجٹ لوگوں تک پہنچا سکتی ہے، اور ان کے ڈیولپمنٹس میں عورتوں مرد سب ملا کر کے لیے پارٹی کوشش کرے گی، اور خصوصاً عورتوں کے ریزرویشن کے 34% کا مسئلہ ہے، اس پر بھی پارٹی غور کر رہی ہے، اور سیفٹی کا مسئلہ ہے، جیسا میں نے کہا کہ عورتوں کے لیے ایک سخت قانون نہیں بنا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے چاہے نربھیا کا معاملہ کئی چیزیں ہوتے رہتے ہیں واردات ہندوستان کے اندر، یہ سارے چیزیں کہیں نہ کہیں قانون کے سسٹم کے اندر کمی محسوس ہو رہی، اسی لیے ہم بار بار بنا کرتے ہیں۔ اور ایسا قانون ہم لائیں گے انشاءاللہ کہ ایسا سخت قانون لائیں گے جس کی وجہ سے کہ لوگ جو ہے 100 مرتبہ سوچیں گے چھوڑنے کے بات کرنے کے لیے، تو وہ کام مجھ سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ دیش کی عوام، دیش کی جنتا ڈاکٹر اسماعیل شیخ کے جو جذبات ہیں، جو خیالات ہیں، ان کو جو ہے انداموں سے پکڑے گا اور اس کو عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ مجھ سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔